अस्सलाम वालेकुम बच्चों, JCRT के DG स्कूल में आप सभी बच्चों का खैर मकदम है। मैं इमाम सर आपके लिए लेकर आया हूँ दर्जा 7 की उर्दू का 15वां सबक 2 गज़ ज़मीन। ये कहानी रूस के बहुत ही मशहूर मुसन्निफ़ फ़िक्शन निगार लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। उन्होंने रूस में रहते हुए 18वीं सदी में बहुत ही मशहूर और हमारे मुआशरे को दिए गए कई ऐसी कहानियाँ दी हैं जो लोग सबक लिए हैं। ये कहानी उन्हीं की एक फ़िक्शन और कहानी से ली गई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से लालच हमें नुकसान पहुंचाती है। तुम जानते हो कि इंसान की ज़रूरत महदूद है, लेकिन उसकी लालच लामहदूद है। यह एक नहायत दिलचस्प, सादा और ख़ूबसूरत अंदाज में यह कहानी लिखी गई है। इसे पढ़कर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि और इस नतीजे पर पहुंचता है कि इंसान की ज़िंदगी का अंजाम यकसा है और सबके हिस्से में बिलाखिर वही 2 गज़ ज़मीन आती है। इसलिए लालच में अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना कहीं से भी दानिशमंदी नहीं है। आओ बच्चों, इस कहानी को पहले पढ़कर देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इस कहानी में लियो टॉल्स्टॉय ने क्या कहा है। इसके बाद हम लोग इसका सवाल जवाब भी करेंगे। आओ बच्चों देखते हैं। 2 गज़ ज़मीन। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। इसका नाम था नचूम। नचूम को इस बात का गम खाया जाता था कि वह एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है। वह चाहता था कि इसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान इसकी बराबरी न कर सके। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोग ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े ख़रीद लिए। नचूम भी ज़मीन ख़रीदना चाहता था, मगर इसके पास रकम कम थी। आखिर ज़मीन की मालका इस पर राज़ी हो गई कि बकिया रकम वह इस साल के बाद अदा करे। इस तरह नचूम ने भी थोड़ी सी ज़मीन ख़रीद ली। अब इसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, मगर इसके दिल को इत्मीनान न था। इसका जी चाहता था कि वह एक बड़ा ज़मींदार बने। एक दिन नचूम अपने सेहन में बैठा था। इससे एक मुसाफिर उधर से गुज़रा। नचूम ने इसे आवाज़ दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगांदी के उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। इसके अलावा कोई चाहे तो ज़मीन ख़रीद भी सकता है। नचूम के दिल की मुराद बर आई। वह अपनी ज़मीन और मकान बेचकर वहां चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन ख़रीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। नई जगह पर नचूम की दोस्ती नए लोगों से हुई। इन में से कई ऐसे थे जिनके पास नचूम से ज़्यादा ज़मीन थी। चुनांचे उसे अपनी ज़मीन फिर छोटी लगने लगी। एक दिन एक ताजिर ने नचूम की मुलाकात हुई। वह ताजिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर अपना माल बेचा करता था। उसने नचूम को बताया, यहाँ से दूर बाशक्रों के इलाक़े में ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशक्रों के पास ज़मीन बेहिसाब है, मगर वह खेती बाड़ी करना नहीं जानते। मवेशी पालते हैं और इसलिए ज़मीन बहुत सस्ती दामों में बेच देते हैं। यह लोग बहुत सीधे साधे हैं। अगर इनके लिए तोहफे ले जाओगे तो वह और खुश हो जाएंगे। यह सुनकर नचूम की बाँछें खिल गईं और वहाँ के लिए रवाना हो गया। इसने बहुत से तोहफे तोहफ़ ख़रीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशक्रों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद
ان کی گھوڑا گاڑی باشکروں کے علاقے میں پہنچ گئی۔ تحفے پا کر باشکر بہت خوش ہوئے اور نچوم کا شکریہ ادا کر کے پوچھا، ہم آپ کے کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی کچھ زمین خریدنا چاہتا ہوں، نچوم نے کہا۔ ہمارے پاس بہت زمین ہے، آپ جتنی اور جدھر کی زمین چاہیں پسند کر لیں۔ ایک لمبے قد کا نوجوان جو کھال کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا بولا، یہ باشکروں کا سردار تھا۔ زمین کی قیمت نچوم نے سوال کیا۔ 1 دن کے 1000 روبل، سردار نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں، نچوم نے کہا۔ مطلب یہ کہ 1 دن میں جتنی زمین کے اطراف آپ چکر لگائیں گے وہ 1000 روبل میں آپ کی ہو جائے گی، سردار نے جواب دیا۔ 1 دن میں تو آدمی بہت بڑی زمین کے گرد چکر لگا سکتا ہے، نچوم نے خوش ہو کر کہا۔ سردار نے جواب دیا، جی ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ سورج نکلتے ہی چلنا شروع کر دیں گے اسی جگہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو پہنچنا ہوگا۔ اگر آپ پہنچ گئے تو جتنا بڑا چکر آپ لگائیں گے اس کے اندر کی ساری زمین آپ کی ہوگی، اور نہ پہنچ پائے تو نہ ہی زمین ملے گی اور نہ ہی آپ کی رقم واپس ہوگی۔ نچوم نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی طرف چلنا شروع کر دے گا، دوپہر کے پہلے بائیں کو گھوم جائے گا اور چکر لگاتا ہوا شام سے پہلے لوٹ کر ٹیلے پر پہنچ جائے گا۔ بھلا نچوم کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے فوراً یہ شرط مان لی۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، نچوم سونے کے لیے چلا گیا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اس کو اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے ملازم کو جگایا، تیزی سے تیار ہوا اور فوراً سردار کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ سب باشکر وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ ناشتہ کر کے سورج نکلنے سے پہلے ہی ٹیلے پر جمع ہو گئے۔ نچوم کو یہیں سے اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ سردار نے اس سے 1000 روبل لے کر اپنی ٹوپی میں ڈالے اور ٹوپی زمین پر رکھ دی۔ چنانچہ ادھر سورج نے مشرق سے جھانکا اور ادھر نچوم نے اپنے پہلا قدم اٹھایا۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی باشکر زمین میں کھوٹیاں گاڑتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 5 کلومیٹر تک ایک ہی رفتار سے چلتا رہا، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ اتنی دور چلنے کے بعد اس کے جسم میں گرمی آ گئی۔ اس نے اپنے واسکٹ کے بٹن کھول دیے اور ذرا تیز چلنے لگا۔ کوئی 5 میل اور چلنے کے بعد اسے تھکن محسوس ہونے لگی۔ سورج بھی اب کافی اوپر آ گیا تھا اور اس کی کرنیں آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ نچوم نے سوچا کہ کوئی 5 میل سیدھا چلنے کے بعد وہ بائیں طرف مڑ جائے گا اور سورج کے اوپر آتے ہی واپسی کا سفر شروع کر دے گا، مگر وہ جتنا آگے بڑھتا جاتا تھا اتنی ہی ہریالی اور اونچی گھاس اسے نظر آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آگے کی زمین زیادہ زرخیز ہے۔ وہ لالچ میں آ کر بڑھتا گیا اور بائیں طرف مڑنا ہی بھول گیا۔ نچوم جتنا آگے بڑھتا جاتا تھا اتنی ہی اچھی زمین اس کے پیروں تلے آتی جاتی تھی اور زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرنے کی اس ہوس بڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی رفتار اور بھی بڑھا دیتا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے سائے پر پڑی جو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سورج مغرب کی طرف ڈھل چکا تھا، لیکن وہ واپس مڑنے کے بجائے بائیں طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب ٹیلے کی طرف مڑنا چاہیے، مگر زمین کے لالچ نے اسے مڑنے نہ دیا اور وہ آگے بڑھتا ہی گیا۔ سورج ڈوبنے میں اب زیادہ دیر نہ تھی، مگر اب تک اسے ٹیلا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی سانس لوہار کی ڈھیکنی کی طرح چل رہی تھی۔ حلق میں پیاس سے کانٹے پڑ گئے تھے، تھکن سے دم نکل رہا تھا، مگر وہ دوڑتا گیا۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں جھپکنے لگیں اور سامنے کا منظر دھندلا سا ہو گیا۔ اب اسے ٹیلے نظر آنے لگا تھا۔ سورج ٹیلے کے پیچھے چلا گیا تھا، اس لیے وہ ٹیلے پر کھڑے ہوئے لوگوں کے
دھندلے سائے دیکھ سکتا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے بلا رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں اس کی کانوں میں نہیں پہنچ رہی تھی، کیوں کہ ابھی کافی فاصلہ باقی تھا۔ نشوم کی اپنی رفتار بھی اور بھی تیز کر دی تھی۔ جیسے جیسے ٹیلے نزدیک آتا گیا اس کی جد و جہد میں تیز ہوتی گئی، لیکن اب پیر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان سے خون رسنے لگا تھا، کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی تھیں، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، دم پھولنے لگا تھا اور جسم پسینے میں سرابور تھا، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ اسے ایک بہت بڑی زمین کا مالک جو بننا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ ٹیلے کے قریب پہنچ گیا۔ لوگ اس کی ہمت بڑھا رہے تھے اور تیز کی آوازیں اس کے کانوں میں پہنچنے لگیں۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ سردار کی ٹوپی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ جان توڑ کر دوڑنے لگا، لیکن تیزی سے ٹیلے پر چڑھنا آسان نہ تھا۔ وہ بار بار ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ادھر سورج کی کرنیں ٹوپی کے کناروں کو چھو رہی تھی۔ اچانک نشوم زبردست ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ گرتے گرتے بھی اپنا ہاتھ ٹوپی کی طرف بڑھایا، مگر اس کی انگلیوں سے اب بھی کچھ دور ہی تھی۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ نشوم کی زندگی کا آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس کے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ سردار کی ٹوپی اور نشوم کی بیچ 2 گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ اس جگہ پر قبر کھود کر نشوم کو دفنا دیا گیا۔ ہر انسان کی طرح نشوم کے حصے میں بھی 2 گز زمین ہی آئی۔ لیو ٹولسٹائے نے یہ کہانی لکھی ہے۔ اور بچوں کچھ مشکل الفاظ ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ روس ایک ملک کا نام ہے۔ رقم روپے پیسے کو کہتے ہیں۔ بقیہ باقی بچا ہوا۔ زمیندار زمینوں کا مالک کو کہتے ہیں۔ والگا روس کی ایک ندی کا نام ہے۔ مراد بر آنا یعنی تمنا پوری ہونا۔ مزید یعنی زیادہ کو کہتے ہیں۔ بقایا بچا ہوا رقم کو کہتے ہیں۔ باشکر یعنی روس کے ایک قبیلے کا نام ہے جو مویشی پالتے ہیں۔ مویشی یعنی پالتو جانور کو کہتے ہیں۔ زرخیز زمین یعنی اپجاؤ زمین، وہ زمین جس میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ روبل روسی سکہ کو کہتے ہیں۔ اعتراض بات کاٹنا یعنی رائے سے اختلاف کرنا۔ قطار لائن یا صف کو کہتے ہیں۔ سردار حاکم افسر کو کہتے ہیں۔ ٹیلا پہاڑی یا مٹی کا ذخیرہ۔ واسکٹ بغیر آستین کے ایک جیکٹ ہے۔ بوجھل یعنی بھاری۔ حوث یعنی حرص زیادہ لالچ۔ غم کھانا ایک محاورہ ہے، اندر ہی اندر دکھ برداشت کرنا۔ حیثیت کے مطابق یہ بھی محاورہ ہے، اپنی حالت کے مطابق۔ بانچھیں کھلنا یہ بھی محاورہ ہے، بہت خوش ہونا۔ ہاتھوں ہاتھ لینا یہ بھی محاورہ ہے، یعنی خوش آمدید کرنا یعنی گرم جوشی سے استقبال کرنا۔ جان توڑ کر یعنی یہ بھی محاورہ ہے، پوری طاقت لگا کر کرنا۔ زندگی کا آفتاب غروب ہونا یہ بھی محاورہ ہے، یعنی مر جانا، زندگی کا سورج ڈوب جانا۔ اور بچوں اب ہم لوگ اس چیپٹر کا سوال جواب حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے نشوم کی کیا خواہش تھی؟ تو اس کا جواب ہے نشوم کی خواہش یہ تھی کہ وہ ایک بڑا زمیندار بنے۔ دوسرا سوال ہے مسافر نے نشوم کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تو اس کا جواب ہے مسافر نے نشوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ والگا ندی کے اس پار ایک بستی بسائی جا رہی ہے اور لوگوں کو مفت زمین دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چاہے تو زیادہ زمین خرید بھی سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، خوشخبری سن کر نشوم نے کیا کیا؟ نشوم اپنی زمین اور مکان بیچ کر جہاں نئی بستی بسائی جا رہی تھی وہاں پر چلا گیا۔ 4 نمبر سوال ہے تاجر نے نشوم کو کیا مشورہ دیا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں تاجر نے نشوم کو یہ مشورہ دیا کہ یہاں سے دور باشکروں کے علاقے میں زمین بہت سستی ہے، اگر تم ان کے لیے تحفے تحائف لے جاؤ تو وہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 5، باشکروں کے نشوم کی کیا تواضع کی؟ تو اس کا جواب ہے بچوں باشکروں نے نشوم کی سب سے پہلے شکریہ ادا کیا،
پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت زمین ہے، آپ جتنی اور جدھر کی زمین چاہیں لے لیں۔ سوال نمبر 6، باشکروں کے سردار نے زمین فروخت کرنے کی کیا شرط رکھی؟ تو اس کا جواب ہے بچوں، باشکروں کے سردار نے نچوم سے یہ شرط رکھی کہ جس جگہ سے آپ سورج نکلتے ہی چلنا شروع کریں گے اسی جگہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو پہنچنا ہوگا۔ سوال نمبر 7، نچوم آگے کیوں بڑھتا چلا گیا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں، کیونکہ وہ جو آگے بڑھتا تھا اسے اور زیادہ ہریالی اور زرخیز زمین دکھائی دیتی تھی، وہ لالچ میں آگے بڑھتا گیا۔ اور 8واں سوال اور آخری سوال ہے، نچوم کا یہ انجام کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں، نچوم کا یہ انجام لالچ کی وجہ سے ہوا۔ اور بچوں اب ہم لوگ خالی جگہ کو بھرتے ہیں۔ پہلا ہے، نچوم بھی خالی جگہ خریدنا چاہتا تھا، تو یہاں ہوگا زمین۔ دوسرا ہے، لوگوں کو خالی جگہ زمین دی جا رہی تھی تو مفت ہوگا۔ تیسرا ہے، ایک دن ایک تاجر سے نچوم کی ملاقات ہوئی، اس خالی جگہ میں ایک تاجر۔ چوتھا ہے، ایک دن میں تو آدمی بہت بڑی زمین کے خالی جگہ ہے چکر لگا سکتا ہے، تو یہاں لفظ ہوگا گرد۔ پانچواں ہے، اس کے پیچھے پیچھے کئی، اور خالی جگہ ہے زمین میں کھوٹیاں گاڑتے چلے جا رہا تھا، تو باشکر ہوگا۔ چھٹا ہے، سورج کی کرنیں اس کی ڈیش میں چبھنے لگی تھی، تو یہاں لفظ ہوگا آنکھوں۔ ساتواں ہے، وہ ڈیش میں آ کر آگے بڑھتا گیا اور بائیں طرف مڑنا ہی بھول گیا، تو یہاں لفظ ہوگا لالچ۔ آٹھواں ہے، اس کی سانس خالی جگہ ہے کی طرح چل رہی تھی، تو یہاں لفظ ہوگا لوہار کی دھوکنی۔ اور نواں ہے، لوگ اس کی ڈیش بڑھا رہے تھے، تو یہاں لفظ ہوگا ہمت۔ تو 10واں ہے، سردار کی ٹوپی اور نچوم کے بیچ ڈیش کا فاصلہ باقی رہ گیا، تو یہاں لفظ ہوگا 2 گز۔ اب بچوں ہم لوگ کچھ ہوم ورک بنائیں گے، کچھ لفظ دیے جا رہے ہیں جن کا واحد سے جمع اور جمع ہے تو واحد تمہیں بنانا ہے، اور دوسرا لفظ متضاد ہے، متضاد کا مطلب اپوزٹ، الٹا۔ کچھ لفظ دیے جا رہے ہیں جن کا تمہیں اپوزٹ بنانا ہے۔ شکریہ بچوں، اگلے کلاس میں پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔